3 दिन के वाह प्यासों पर, हाय शह के 9 निहालों पर। हाय अरे 3 दिन के प्यासों पर, शह के 9 निहालों पर। हालों पर हाँ, बैन थे ये जैनब के, अल्लाह हाय वो हुए रुखसत। बैन थे ये जैनब के, हाय वो हुए हाय वो हुए रुखसत। मोमिनीन व मोमिनात, आपसे फर्श अदा अर्श मुअज़्ज़म हो गया। वाह 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 आपसे फर्श अदा अर्श मुअज़्ज़म हो गया, गंजे तन के पाक कदमों से मुकर्रम हो गया। वाह माशाल्लाह वाह डॉक्टर साहब माशाल्लाह वाह बेशक के कदमों बेशक से बेशक मुकर्रम हो हमारे मुकर्रम मुफ्ती साहब ने वीकेंड पे एक पार्टी में ये कता मेरा याद दिलाया, शायद उसके काबिल हो। इरशाद जज्बे हाल भी है। शिफा मरज से हुई, हुक्म किबरिया ने दिया। वाह 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 मरद से शिफा हुई मरज से हुई, हुक्म हुक्म किबरिया ने दिया। सुकून परचमे अब्बास की हवा ने दिया। माशाल्लाह वाह वाह डॉक्टर साहब वाह शिफा मरज से हुई, हुक्म किबरिया ने दिया। सुकून परचमे अब्बास की हवा ने हवा ने दिया। अली के दर से ये निस्बत का फैज है बहलोल। क्या बात अली के दर से ये निस्बत का फैज है बहलोल, वगरना खुल्द में घर कब किसी गदा ने दिया। वाह 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 माशाल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह सुभान बहुत वाह बहुत उम्दा। वाह और इस तरह तो कमाल का है किस गदा ने। वाह 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 अली सुभान के दर से ये निस्बत का फैज है बहलोल, वाह वगरना खुल्द में घर कब किसी गदा ने दिया। वाह वाह डॉक्टर साहब वाह कि हयात से है बहुत मकसद हयात बुलंद। वाह से है बहुत वाह हयात मकसद से है बहुत बेशक मकसद हयात हयात बुलंद। बुलंद, ये दर्स सारे जमाने को करबला ने दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह सारे करबला जमाने ने को दिया। करबला ने दिया। माशाल्लाह बस माशाल्लाह डॉक्टर साहब। मैं जज़ाक नाज़िर साहब के लिए एक शेर जहन में आ रहा है। किस जी कदर बिस्मिल्लाह जहां ज़ेब से मजलिस की रौनक बढ़ गई। वाह वाह क्या बात कदर जहां ज़ेब से मजलिस की मजलिस रौनक की बढ़ गई, वरना ये मजलिस जज्बात अधूरी रहती। वाह 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 अधूरी रहे। अब मैं दावत दे रहा हूँ हमारे हरदिल अजीज नाजिम जनाब जहांज़ेब साहब को कि आज की मजलिस की निजामत संभाले। माशाअल्लाह डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, सलामत रहें। मुझे सबसे पहले तो इस चीज़ की खुशी और तमानियत हुई कि माशाल्लाह आप में आपका साबका जो जोश व वलवला है वो माशाल्लाह बहाल हो चुका है। अल्लाह ताला ने आपको सेहतयाबी इनायत फरमाई और आपकी जो लहजे की खनक और गर्ज है वो भी माशाल्लाह वापस आ गई है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और हमारे तमाम हाज़रीन को अल्लाह ताला हर किस्म की बीमारियों से परेशानियों से आपके अहलो अयाल को सबको महफूज रखे। आप सब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मैं इल्तमास करूंगा जनाब डॉक्टर हसन अख्तर साहब से कि तलावत कलाम पाक के लिए तशरीफ लाए। जनाब डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो मुझे यह 5 मिनट का वक्त मिला है तिलावत कुरान के लिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि उनके अंदर ही रहूँ इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह। सूरत दुखान की पहली चंद आयत में भी तिलावत का शर्फ हासिल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामीम वल किताबिल मुबीन
إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين يفرح كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يخشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إن كاشف عذابي قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون صدق الله العظيم ماشاءاللہ جزاک اللہ. ٹرانسلیشن پیش کرتا ہوں. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. حامیم. اس کتاب روشن کی قسم کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل فرمایا. ہم تو رستہ دکھانے والے ہیں. اسی رات میں تمام حکمت کا کام فیصل کیے جاتے ہیں. یعنی ہمارے ہاں سے حکم ہو کر بے شک ہم ہی پیغمبر کو بھیجتے ہیں. یہ تمہاری پروردگار کی رحمت ہے. وہ تو سننے والا جاننے والا ہے. آسمان اور زمین کا جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک ہے بشرطے کہ تم لوگ یقین کرنے والے ہو. اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہی جلاتا ہے وہی مارتا ہے. وہی تمہارا تمہارے باپ دادا کا پروردگار ہے. لیکن یہ لوگ شک میں کھیل کر رہے ہیں. تو اس دن کا انتظار کرو کہ آسمان سے صحیح دھواں نکلے گا جو لوگوں پر چھا جائے گا. یہ درد دینے والا عذاب ہے. اے پروردگار ہم سے عذاب کو دور کر ہمیں ایمان لاتے ہیں. آمین. اس وقت ماشاء اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس وقت ان کو نصیحت کہاں مفید ہوگی جبکہ ان کے پاس پیغمبر آ چکے جو کھول کھول کر بیان کر دیتے ہیں. پھر انہوں نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے یہ تو پڑھایا ہوا ہے دیوانہ ہے. ہم تو تھوڑے دنوں عذاب ٹال دیتے ہیں مگر پھر تم کفر کرنے لگتے ہو. جس دن ہم بڑی سخت پکڑیں گے تو بے شک انتقام لے کر چھوڑ دیں گے. صدق اللہ العظیم. صلوات. اللہم صلی علی شکریہ. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. میں وہ سورہ دخان کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات میرے ذہن میں آ گئی. وہ پھر میں کہتا ہوں میں چونکہ آپ جیسوں کی طرح اتنا وہ صاحب علم نہیں, مجھے حوالہ جات بھی یاد نہیں رہتے, لیکن بات یاد رہے گی. اس کی جو ایسنس ہے وہ عرض کیے دیتا ہوں کہ جو ہم سلسلہ تخلیق ہے ہماری اس کائنات کا, سائنس کے مطابق یہ جو ہمارا جو 100 اور کچھ جو ایلیمنٹس ہیں, آپ پتہ نہیں کتنے ہیں پیریوڈک ٹیبل میں, اس سے ہر چیز جو ہے وہ اس سے تخلیق ہوتی ہے. اور وہ مختلف ایلیمنٹس ہیں, ان کے اندر آپ کو پتہ ہے وہ الیکٹران, پروٹون, نیوٹرونز ہوتے ہیں, اور ان کے پھر جو ایٹمز ہوتے ہیں, پھر وہ ان میں سے جو اس کا اشتراک ہوتا ہے الیکٹران کا, اس سے مالیکیولز بنتے ہیں, فردر کمپاؤنڈز بنتے ہیں, اور پھر اس طرح ایون آپ کسی بھی چیز کو, انسانی جسم کو بھی بریک ڈاؤن کرنا شروع کر دیں پارٹیکلز میں اور اس کو علیحدہ کرنا شروع کر دیں, تو اس کا اینڈ جو ہے انہی
110-12 جو ایلیمنٹس ہیں انہی کے اوپر ہوتا ہے. تو اب ایٹم جو ہے یہ اب تک چند سال پہلے تک سب سے جو چھوٹا ذرہ تھا تخلیق کا وہ دریافت ہوا تھا، لیکن لیٹ 90s میں پھر اس کو فردر انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا اور اس پہ ریویل ہوا کہ ایٹم اور فردر جو ہے یہ کوارک سے بنے ہیں. اب یہاں پہ سائنس جو ہے وہ رک جاتی ہے. اب کوارک جو ہے ہمارے جو اسلامی علوم ہے، جو ہمارے لوگوں نے اس پہ تحقیق کی ہے، اسلام کے سائنسدانوں نے اور علماء نے، وہ دیکھیں کہاں تک جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو کوارک ہے یہ بنا ہے دخان سے، جو ابھی نے سورہ تلاوت فرمائی ہے. واہ واہ اور واہ. یہ روایات ہمیں ملتی ہیں کہ جب کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا تو ہر طرف دھواں دھواں سا، دھواں دھوئیں کو دھواں دخان کہتے ہیں عربک میں. ماشاءاللہ. تو یہ دخان سے بنا ہے، اور دخان جو بنا ہے یہ بنا ہے نسمۂ مرکب سے. اب نسمۂ مرکب کیا ہے ہمیں اس کی حیت کا تو نہیں پتا، اور نسمۂ مرکب جو ہے وہ بنا ہے نسمۂ مفرد سے، اور نسمۂ مفرد بنا ہے وہ بنا ہے نور سے. اور آخر میں اس کی جو کلوزنگ ہے قرآن پاک کی آیت ہے کہ ان اللہ نور السماواتی والارض، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نور ہے کیا بات. آسمانوں کا جزاک اور اللہ. زمین کا. اینڈ پہ جو جتنی بھی تخلیقات ہیں وہ پہنچتی ہیں اپنے خالق کی طرف، ان کا سبحان اوریجن اللہ. جو ہے وہ خالق ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو سائنس میں کہنا بھی بہت پیچھے ہے، بڑی اس میں بھی تحقیق ہونا جو ہے وہ باقی ہے، لیکن باقی ہے. ہمارے پاس یہ علوم الحمدللہ یہ موجود ہیں پہلے سے ہی. اب میں ماشاءاللہ. اس کے ساتھ ہی التماس کروں گا جناب علی جعفری صاحب سے کہ تشریف لائیں اور حدیث کسا کی تلاوت فرمائیں. اور محمد بھائی وآل گاڑی محمد. رکھ لیں، لیکن گاڑی رکھ لیں پلیز. جی بہت اچھا زبردست بھائی. جی بہت ماشاءاللہ. شکریہ سر، یہ بڑی تو بڑی ایک نوازش لڑکی تھی ہے. جناب یہ. نہیں حیدر جی ون ڈے شیو ہے آپ. ہے جی. وہ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کی تھی کہ میں اب قبلہ مجھے اس پہ بتا دیں، درست فرما دیں اگر میں کوئی غلطی کروں، کہ ہمارے ہاں داڑھی جو ہوتی ہے وہ تقویٰ کے اور علم کے حساب سے ہوتی ہے. تو میں جتنا متقی اور جتنا صاحب علم ہوں اس حساب سے رکھی ہوئی ہے. آپ جن کی بڑی ہیں ماشاء اللہ وہ زیادہ بڑی رکھ سکتے ہیں، میں چھوٹا سا ادنا سا بندہ ہوں نہیں سر. ماشاءاللہ جیسا آپ کا علم ہے وہ تو آپ کی ناف تک آنی چاہیے داڑھی جی. اللہ اکبر. اللہ آپ کو طول عمر اللہ دے دی. اکبر. آئے علی جعفری بھائی یہ تو پلیز. بہت آگے نکل گئے. بڑھ گئی بات. السلام علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام. 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 اللہ برکات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی ان فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی بعض الایام وقال علی یا فاطمۃ انی لاجد فی بدنی ضعفا وقلت له اذک باللہ یا ابت من الضعف فقال یا فاطمۃ یتینی بالقصاء الیمانی وغطینی به قالت فاطمۃ سلام اللہ علیہ فاتحته بالقصاء وغطیته به وصرت انظر الیہ واذا وجهه یطلع له نورا کانه البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ. اللہم صل علی محمد وآل محمد. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنه راية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء فأقبل الحسن نائب الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء وقال له نعم قد أذنت لك فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد اللہم صل علی وعلى محمد ورجل. وعلى محمد. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت
نعم إن جدك وأخاك نائمان تحت هذا الكساء فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك جداه السلام عليك يا من اختاره الله وتعاذنه لي أن أكون معكم تحت هذا الكساء فقال له نعم قد أذنت لك فدخل معهم الحسين تحت هذا الكساء. اللهم صل على صل محمد محمد وآل وآل محمد. محمد. قالت فاطمة عليه السلام فما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسن علي عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رأيت أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولدك نعم تحت هذا الكساء فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختاره الله وأتعاذنه لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء قال نعم قد أذنت لك فدخل علي معهم تحت الكساء. اللهم صل اللهم على صل على محمد محمد وعلى وآل محمد. قالت فاطمة سلام الله عليه ثم أقبلت نحو الكساء وقلت أقبلت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء قال نعم قد أذنت لك فدخلت معهم تحت الكساء. اللهم صل على اللهم صل اللهم صل على على محمد محمد وآل قالت فاطمة فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء قال الله اعلموا يا ملائكتي وسكان السماوات وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا تسري إلا في محبته هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال جبريل عليه السلام يا ربي ومن تحت الكساء قال الله تعالى هم أهل البيت النبوة ومعدن الرسالة وهم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على اللهم محمد صل وآل على محمد. محمد. وقال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله تعالى نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبريل وأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختاره الله إن الله عز وجل يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا تسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء فهل تأذن لي أنت يا رسول الله أن أدخل معكم فقال قد أذنت لك فدخل جبريل معهم تحت الكساء. اللهم صل اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال له إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد على محمد محمد وجل فرجهم. فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي نظام والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا رب الكعبة.
اللهم صل على محمد وآل محمد محمد. وقال رسول الله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموما إلا وفرج الله همه ولا غمه إلا وكشف الله غمه إلهي آمين ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته يا آمين وقال علي نظام والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد اللهم وآل صل على محمد. محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود، وبحق علي وأنت الأعلى، وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والعرش، وبحق الحسن وأنت المحسن، وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان، وبحق قصة الأئمة من ذرية إمام الحسين علیہم الصلاۃ والسلام. خدایا شب جمعہ کی رحمت اور برکت ہم سبھی کو نصیب فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، بالخصوص بانی مجلس کے جو مرحومین ہیں اللہ انہیں اعلی علیین میں جگہ عطا فرما، محمد کے صدقے میں مریضوں کو شفا عطا فرما، پروردگار ہم سے اس عمل خالص کو قبول فرما، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، سبھی کو ان کے غلاموں میں شمار فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد. جزاک اللہ جزاک اللہ قبلہ. اور جزاک اللہ علی بھائی، ماشاءاللہ خوبصورت آپ نے حدیث قصہ کی تلاوت فرمائی. سامعین، ہمارے آج کے اس پروگرام کے بانی ہمارے بہت ہی خوبصورت ممبر جناب ڈاکٹر قمر عابدی صاحب ہیں. آپ سے التماس ہے کہ ان کے مرحومین کے لیے، ان کے اہل خانہ کے مرحومین کے لیے، آپ تمام حاضرین کے مرحومین کے لیے، میرے لیے اور ان کے لیے جن کا پڑھنے والا کوئی نہیں، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور عابد صاحب کی خوش دامن، اور یس بالکل جی ہمارے عابد علی بھائی کی خوش دامن جو ہے ان کے لیے بھی بالخصوص. بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد محمد وعلى محمد. صل على محمد. جزاک. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وجل. ایک چھوٹی سی آپ سب سے درخواست ہے، ہمارے ایک بہت ہی ممبر اردو فاؤنڈیشن کے پروفیسر شہباز صاحب جو کہ علیل ہیں، ان کی صحت کے لیے، اور آپ تمام کے گھروں میں، خاندان میں، ایکسٹینڈڈ فیملی میں کوئی جہاں کوئی بیمار ہے، ان سب کی صحت یابی کے لیے 5 مرتبہ اما یجیبو کا بھی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر يكشف السوء اما أما یجیب يجيب المضطر المضطر اذا إذا دعاه يكشف ويكشف السوء السوء أما اما يجيب یجیب المضطر المضطر إذا اذا يكشف دعاه السوء ويكشف السوء أما يجيب اما یجیب المضطر المضطر إذا اذا يكشف دعاه السوء ويكشف السوء اما أما يجيب يجيب المضطر المضطر اذا إذا دعاه دعاه ويكشف ويكشف السوء. السوء اللهم صل على محمد وعلى محمد محمد وعلی محمد. جزاک شفا اللہ عطا جزاک فرما انشاءاللہ. الہی آمین الہی آمین. مدد. میں آج ہمارے ایک نئے ممبر ہیں اردو فاؤنڈیشن کے، ماشاءاللہ نوجوان اور انتہائی تعلیم یافتہ PhD ماشاءاللہ انہوں نے کیا ہوا ہے. یہ ہمارے ڈاکٹر ظفر تقوی صاحب ایک اور PhD جو ہیں ہماری بزم میں شامل ہو گئے حضور آپ کے پیچھے پیچھے. جناب علی نقوی صاحب، اور بہت ہی خوبصورت پڑھتے ہیں. جناب ڈاکٹر علی نقوی صاحب سے التماس کروں گا کہ تشریف لائیں اور بارگاہ اہل بیت میں ہدیہ السلام پیش کریں. جناب ڈاکٹر علی نقوی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں جناب ڈاکٹر ظفر صاحب کا کہ انہوں نے اس گروپ میں اپنے اور اس محفل میں مجھے شریک کیا. اور سلام کے کچھ اشعار پیش کرتا ہوں. ایک مرتبہ درود پڑھ لیں محمد اور آل محمد. مطلب پیش کر رہا ہوں کہ
بسم اللہ. پوچھنے والے نے جب پوچھا قبیلہ مختصر. پوچھنے والے نے جب پوچھا قبیلہ مختصر. داغ ماتم کا دیا میں نے حوالہ مختصر. داغ ماتم کا دیا میں نے حوالہ مختصر. اور عشق حیدر اور غم سرور کے ہی اعجاز سے. عشق حیدر اور غم سرور کے ہی اعجاز سے دور میں فتنوں کے قائم ہے عقیدہ مختصر. دور میں فتنوں کے قائم ہے عقیدہ مختصر. اور کوئی بھی درمیانی راستہ ہے ہی نہیں. اور کوئی بھی درمیانی راستہ ہے ہی نہیں. یا غدیر خم کا اعلان یا ثقیفہ مختصر. جیو زندہ باد. شکریہ. جانتا ہوں اس میں مخفی ہے ہر ایک حاجت میری. جانتا ہوں اس میں مخفی ہے ہر ایک حاجت میری. الاجل لکھ کر رکھا میں نے عریضہ مختصر. بہت اچھا ہے. عریضہ مختصر. جانتا ہوں اس میں مخفی ہے ہر ایک حاجت. الاجل لکھ کر رکھا بہت اچھا ہے. عریضہ مختصر. عریضہ مختصر. اور کوئی تھے لوگ جو خود کو غنی کہتے رہے. اور کوئی تھے لوگ جو خود کو غنی کہتے رہے. کام آیا دین کے مال ختیجہ مختصر. کام آیا دین کے مال ختیجہ مختصر. اور مختصر سے پہلے ایک اور شعر ہے کہ تھا تیرا رمز تبسم موت آدھا کے لیے. تھا تیرا رمز بہت اچھا مصرع ہے بھائی. موت آدھا کے لیے کس قدر بے شیر نے رکھا تھا حملہ مختصر. تیرا رمز تبسم موت آدھا کے لیے کس قدر بے شیر نے رکھا تھا حملہ مختصر. اور میں ایلی تخلص کرتا ہوں تو مقطع پیش کروں گا کہ ہم علی والوں کو ایلی خوف دشمن کا نہیں. ہم علی والوں کو ایلی خوف دشمن کا نہیں. ہر قدم ناد علی ہے جو وظیفہ مختصر. ہر قدم ناد علی ہے جو وظیفہ مختصر. پوچھنے والے نے جب پوچھا قبیلہ مختصر. داغ ماتم کا دیا میں نے حوالہ مختصر. علی بھائی ماشاء اللہ آپ نے اس ماشاء اللہ نوجوانی میں اتنا پختہ کلام. اور میں یقین جانیے اگر آپ اپنا تخلص بیچ میں نہ فرماتے تو میرا پہلا سوال آپ سے یہی تھا کہ یہ کلام کس کا ہے. بڑا خوبصورت بڑی ماشاء اللہ مہارت. آپ نے ڈاکٹر غضنفر صاحب کو ان کی جوانی یاد کروا دی آج جو ہے نا. ایسا کلام ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت. اللہ آپ کو جوانی نہیں نوجوانی. جی نوجوانی. جی معذرت چاہتا ہوں نوجوانی. بوڑھے تو نہیں ہوئے ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ان کو اور بھی عمر دے آپ سب کو. جی آپ ساری جوان ہیں ماشاء اللہ. علی کے چاہنے والے ہمیشہ ہی جوان رہتے ہیں. جی اب میں التماس کروں گا ہمارے دوسرے پڑھنے والے جناب ڈاکٹر قمر عابدی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور کلام پیش کریں اپنا ہدیہ اہل بیت کی بارگاہ میں. جناب ڈاکٹر قمر عابدی صاحب.
بواز بلند نعرہ صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد نعرہ حیدری حق علی حق علی حق علی. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مومنین، آپ حضرات کی ہمت سے، خصوصاً ڈاکٹر ظفر تقوی صاحب، ماشاءاللہ، غضنفر صاحب اور دیگر شعراء کی ہمت سے میں اس صنف سلام کو پہلی بار کوشش کی ہے. اس ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ لوگوں کی ہمت سے میں نے کچھ نعت کے اشعار موضوع کرنے کی کوشش کی تھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. منطبت کے کچھ ترائی اس پر، مگر یہ پہلی صنف ہے تو امید کے پسند آئے. دورے بیاں اور زیادہ جناب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہرحال یہ مشق ہے. آپ انشاءاللہ اگر گراں گزرے تو معاف فرمائیے. مطلب عرض ہے، ظلم کے چلے خنجر بھوکے اور پیاسوں پر، ظلم کے بھوکے اور پیاسوں پر، کربلا کے صحرا میں حق کے پاسبانوں پر، کربلا کے صحرا میں حق کے پاسبانوں پر. غم زدہ فضائیں تھیں، آسمان روتا تھا. غم زدہ فضائیں تھیں، آسمان روتا تھا. تین دن ان جوانوں پر، تین دن کے پیاسوں شہادت میں شہ کے نو کے شہ سواروں نے، بین تھے یہ زینب کے حق کے شہ سواروں میں، ظلمتوں کی بدلی میں بین تھے یہ زینب کے آئے ہوئے رخصت ناز بے کسی میں تھا تاروں پر جوانوں پر. بچے چھوٹے چھوٹے جب پیاس سے بلکتے تھے، بچے چھوٹے چھوٹے جب پیاس سے بلکتے تھے، رو رہا تھا دریا بھی بے کسوں کے نالوں پر، رو رہا تھا دریا بھی بے کسوں کے نالوں پر. مختار ہے، مسکرا کے پیاسوں نے رن میں آئے خمر اپنے، مسکرا کے پیاسوں نے رن میں آئے خمر اپنے، رکھ دیے گلو بڑھ کر خنجروں کی دھاروں پر. گلو بڑھ کر ظلم کے چلے خنجر پیاسوں پر، کربلا کے صحرا میں حق کے پاس بانوں پر. ماشاءاللہ جناب، ماشاءاللہ. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. ماشاءاللہ آپ نے اس صنف میں بھی جو آپ نے پہلی کاوش کوشش کی ہے بہت ہی شاندار. اور سب سے بڑی بات ہے ڈاکٹر صاحب، اس میں جس خلوص سے آپ ماشاءاللہ یہ کرتے ہیں اپنی کاوش، اس میں یقیناً وہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کا ردیف و قافیہ بحر زمین ساری، میٹر کرتا ہے خلوص، اور جس بارگاہ میں آپ یہ سلام پیش کرتے ہیں وہ اس کو قبول کر لیں تو آپ کی ساری محنت جو ہے وہ سہارت کے. بغیر کسی تاخیر کے انتہائی ادب کے ساتھ التماس کروں گا قبلہ مولانا سید ریحان حیدر زیدی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں. بر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. رحم الله من قرأ سورة الفاتحة.
الرحمن صراط الذين أنعمت عليهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على أهلها أما بعد فقد قال المعصوم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني صلوات پڑھ دیں محمد اللہم صلی محمد 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 بہت خوبصورت دعا کی بہت خوبصورت. عزیزان گرامی، پہلا مسئلہ تو جو جہانزیب بھائی نے فرمایا کہ چہرہ کہاں سے کہاں تک دھونا، جن لوگوں کے بال نہیں ہوتے ہیں تو متعارفاً جہاں سے بال اگتے ہیں اور بال ختم ہو گئے ہیں چہرہ وہیں سے دھونا شروع ہوگا، یعنی اسی جگہ سے. اب یہ نہیں ہے کہ اگر بال پیچھے اڑتے چلے جائیں تو چہرہ بھی دھوتے میں سر کی طرف چلا جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ متعارف طور پر معمولی طور پر جہاں سے بال اگتے ہیں انسان کے اسی جگہ سے اور ٹھڈی تک چہرہ دھونا چاہیے. جہاں تک مسح کا تعلق ہے، مقدم راس جو ہوتا ہے، یہ میرا سر ذرا سا غور سے دیکھیے گا، یہ مقدم راس کہلاتا ہے. یہ حصہ جو ہے تقریباً یہ آگے کا حصہ، یہ مقدم راس کہلاتا ہے. تو اب مقدم راس پہ چاہے بال ہوں یا بال نہ ہوں، یہ مقدم راس سے تھوڑا سا بھی اگر ہم ایک انگلی سے بھی کم اگر کھینچ لیں مسے کے اس میں تو ہمارے لیے کافی ہے. بس ہمیں خیال یہ رکھنا ہے کہ مسا کرتے وقت جب ہم کھینچ رہے ہیں تو ایک تو ہمارا سر نہیں ہلے، ہاتھ ہلے، یا تو ایسے کریں مسا یا کھڑی انگلیوں سے مسا کریں، سر نہ ہلے. دوسرا، جب ہم مسا کر رہے ہیں تو جس جگہ سے ہم نے چہرہ دھویا تھا مسا کرتے وقت انگلیاں وہاں اس پانی سے نہ لگیں جو چہرہ پہلے سے پانی سے گیلا ہو چکا ہے. اگر اتفاق سے لگ گیا ہے تو پھر پیر کا مسا انگلیوں کے اس حصے سے نہیں کریں گے، انگلیوں کے اس حصے سے پیر کا مسا کریں گے. وہ پانی جو پیشانی پہ لگا ہے اس سے اگر انگلیاں مس ہو گئی ہیں، ٹچ ہو گئی ہیں، تو پیر کا مسا بیچ والی انگلیوں سے اس حصے سے کریں گے تاکہ مسا ہمارا صحیح ہو جائے. ماشاءاللہ. ایک درود جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرجہ. اور عزیزان گرامی، جہاں تک ہمارا تعلق سورہ دخان سے ہے تو سورہ دخان کی ایک بہت بڑی عظمت بیان کی گئی ہے جو علماء نے بیان فرمائی ہے، اور اس میں کہا گیا کہ سورہ دخان کی تلاوت کرنا ایک عظیم ثواب ہے، اور بالخصوص شب جمعہ سورہ دخان کی تلاوت کی تاکید کی گئی ہے کہ انسان کو شب جمعہ سورہ دخان کی تلاوت کرنی چاہیے. اس کے ذریعے سے کیا ہے، روایات میں یہ آیا ہے کہ سورہ دخان چونکہ قرآن مجید کی یہ 44ویں سورت ہے جس کا شمار مکی سورتوں میں ہوتا ہے اور 25ویں پارے میں واقع ہے. حالانکہ جس وقت یہ نازل ہوئی تھی تو اس کا شمار 44ویں سورت میں نہیں تھا، بلکہ یہ قرآن مجید کے دوسرے 64ویں سورت میں تھا. اب جب قرآن کی ترتیب دی گئی تھی عثمانی خلیفہ کے زمانے میں تو جا بجا صورتیں ہوئی ہیں ترتیب کے اعتبار سے، اس لحاظ سے یہ 44ویں جگہ پہ ہے. ورنہ جیسے جب سورہ نازل ہوئے تھے تو جب 64واں سورہ نازل ہوا تھا تو سورہ دخان کا نمبر آیا تھا. تفسیر المیزان میں اس بارے میں کہا گیا کہ سورہ دخان کا اصل مقصد ان لوگوں کو تنبیہ کرنا ہے جو قرآن کی حقانیت میں شک اور تردید کرتے ہیں، اور سورہ دخان میں کہا گیا کہ قرآن اللہ کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے شب قدر میں نازل ہوا ہے، لیکن کافر اپنی خواہشات کے اسیر ہو کر اس میں شک کرتے ہیں، پھر انہیں دنیاوی اور اخروی عذاب میں مبتلا ہونے کی بھی دھمکی دی گئی ہے. اور تفسیر نمونہ کے مطابق جو بیان کیا گیا ہے کہ یہ دوسری صورتوں کی طرح مکی سورہ ہے، اور سورہ دخان میں بھی عقائد کے بارے میں بحث کی گئی ہے، مثلا معاد کے بارے میں بحث کی گئی ہے، خداوند عالم کے بارے میں بحث کی گئی ہے، توحید کے بارے میں بحث کی گئی ہے. یہ سورہ دخان کے موضوعات ہیں.
اور اس کی تاکید ہے کہ شب جمعہ اس کی تلاوت کرنے کا ایک عظیم ثواب ہے۔ لیکن ہمارا موضوع چونکہ چل رہا ہے آقا و مولا حضرت امام زمان اجل اللہ تعالیٰ اللہم اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ معرفت امام علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں حاصل ہونی چاہیے، اور معرفت ہی کی بنیاد پر ہم امام کے سپاہیوں میں شامل ہوں گے، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت کے زمانے میں ہم پہنچے تھے، اور روایات ہمارے پاس میں آئی تھی کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازہ پڑھائی اور اس کے بعد کچھ لوگ آئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بابا کی نماز جنازہ پڑھانے کے بعد میں غیبت صغریٰ میں چلے گئے۔ جب غیبت صغریٰ میں گئے تو ایک روایت احمد ابن اسحاق سے آئی ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے امام علی نقی الحادی یعنی 10ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ میں کس کے ساتھ معاملات دینی استوار کروں، یعنی دور تھا 10ویں امام کا، پوچھنے والے ہیں احمد ابن اسحاق، یہ روایت کر رہے ہیں کیونکہ امام کے چاہنے والوں میں تھے، اور میں کس سے دین لوں، کس کا قول قبول کروں۔ انہوں نے 3 چیزیں امام سے پوچھی، معاملات دینی کس سے استوار کروں، کس سے معلوم کروں، میں دین کس سے لوں، اور کس کا قول قبول کروں۔ یہ 3 سوال ہیں۔ سوال پیدا یہ ہوتا سب سے پہلا احمد ابن اسحاق سے کہ جب خود امام موجود ہیں تو آپ کیوں پوچھ رہے ہیں کہ میں دین کس سے لوں؟ امام جب خود موجود ہیں تو آپ کس سے کیوں اس بات کو معلوم کر رہے ہیں کہ میں کس کا قول قبول کروں؟ کیونکہ امام کے ہوتے ہوئے تو ہم کسی دوسرے سے معلوم نہیں کر سکتے، جیسا کہ بربناء بعض افراد کا عقیدہ ہی یہ ہے، افراد یہی تو کہتے ہیں، سب سے بڑا اعتراض یہی ہو رہا ہے آج کل کہ بھائی جب امام موجود ہیں باحیات ہیں تو ہم کسی اور سے کیوں معلوم کریں، ڈائریکٹ اپنے امام علیہ الصلوۃ والسلام سے معلوم کریں۔ احمد ابن اسحاق کی یہ روایت کچھ چیزوں کو بیان کرتی ہے۔ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام سے 10ویں امام سے پوچھا احمد ابن اسحاق نے کہ مولا یہ بتائیے میں دین کس سے لوں، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عثمان بن سعید العمری یہ میرا معتبر نمائندہ ہے۔ امام سامرہ میں روایت پوچھنے والا پوچھ رہا ہے، امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے عثمان بن سعید عمری میرا معتبر نمائندہ ہے، وہ جو کچھ میری طرف سے پہنچائے میری طرف سے ہی ہے، وہ جو میری طرف سے تمہارے لیے بیان کرے وہ میرا ہی قول ہے، بس اس کی بات سنو، اس کی اطاعت کرو، بے شک وہ میرا معتبر اور امین نمائندہ ہے۔ یعنی عثمان بن سعید عمری جو پہلے نائب بنے ہیں امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے غیبت صغریٰ میں، جو پہلے نائب ہیں وہ نمائندے 10ویں امام کے بھی ہیں، یعنی 10ویں امام کے زمانے میں بھی عثمان ابن سعید باوجود یہ کہ جوانی اور نوجوانی کے عالم میں تھے، اس وقت میں بھی معتبر تھے 10ویں امام کے۔ تو 10ویں امام کے ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں میرا نمائندہ وہ ہے اس سے معلوم کرو، میرا معتبر وہ ہے اس سے معلوم کرو، اس نے جو کہا گویا میں نے وہ اس چیز کو بیان کیا ہے۔ یعنی امام نے ایک ہنٹ دی ہے، امام علیہ السلام نے ایک اشارہ فرمایا ہے کہ اگر ہم سامنے تمہارے موجود نہ ہوں تو ہمارے جو نمائندے ہیں ان سے اپنا دین لے سکتے ہو۔ اچھا، اب امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد جب 10ویں امام کی شہادت ہو گئی، ان کے بعد خدا نے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کا نائب ہونے کا بھی شرف بخشا ہے عثمان بن سعید عمری کو، یعنی 10ویں امام کے بھی وکیل ہیں اور یہ 11ویں امام کے بھی وکیل ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں احمد ابن اسحاق سے فرمایا، کیا فرمایا؟ عثمان بن سعید عمری میرے نزدیک معتبر ہیں، تم انہی کی اطاعت کرو۔ اور ان کے بارے میں آپ نے ان الفاظ سے یاد کیا کہ عثمان بن سعید عمری اور اس کا بیٹا دونوں معتبر ہیں، یعنی عثمان بن سعید ایک، محمد بن عثمان سمری دو، یعنی یہ دونوں باپ بیٹے میرے نزدیک معتبر ہیں۔ 10ویں امام نے باپ کا اعتبار بتایا، 11ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے باپ اور بیٹے دونوں کو معتبر بنایا ہے کہ دونوں بیٹے، یہ دونوں باپ اور بیٹے اور اس کا بیٹا دونوں معتبر ہیں، بس جو یہ دونوں میری طرف سے بیان کریں۔ کون کہہ رہا ہے؟ 11ویں امام ارشاد فرما رہے ہیں یہ دونوں جو بیان کریں گے وہ میری طرف سے بیان ہے، جو میری طرف سے بتاتے ہیں وہ میرا قول ہے، ان کی بات سنو، ان کی اطاعت کرو، یہ دونوں ہمارے معتبر اور امین نمائندے ہیں۔
इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया उस्मान बिन सईद और मोहम्मद इब्ने उस्मान दोनों मेरे मोतबर हैं, उनकी इताअत करो। यानी इताअत नुमाइंदा इमाम इताअत इमाम कहलाती है। और फरमाइएगा और फरमाइएगा इस मसले के ऊपर, ये बड़ा एक संगीन मसला है इस जमाने में हमारे यहाँ कि भाई आया हम गैर मासूम की इताअत कर सकते हैं, गैर मासूम की पैरवी कर सकते हैं। खुद इमाम इरशाद फरमाते तुम इनकी इताअत करो, इनकी इताअत गोया हमारी इताअत है। क्यों? इसलिए कि वही बताएंगे जो हम चाहते हैं, बेशक ये वही बयान करेंगे जो हम बयान कर रहे हैं। गोया ये अपने पास से कोई बात नहीं कह रहे, हमारी बातों को नकल कर रहे हैं। तो अजीजान गिरामी, जब आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम के जमाने में वकला हैं, उन्होंने अपने वकील बनाए हैं, उनकी इताअत अहले बैत अलैहिस्सलाम की इताअत है, इमाम की इताअत है। तो इस जमाने में भी अगर हम तारीख इस्लाम से देखेंगे, हदीसों का सहारा लेंगे, तो जो मराजईन किराम इज्तिहाद की बुनियाद पर नुमाइंदे इमाम बने हैं उनके उलूम को हासिल करने के लिए, अब अगर वो कोई बात पेश कर रहे हैं तो ऐसा है जैसे इमाम अलैहिस्सलाम बात को पेश कर रहे हैं, यानी उनकी इताअत में है। जो कि हमें ये सनद कहाँ से मिली है? अब ये अलग बहस है कि इमाम की इताअत और एक आम आदमी की इताअत। तो वो आम आदमी जो एक इंसान है, जो एक आलिम दीन है, या जो मुज्तहिद है, जो मरजाए वक्त है, या जो नुमाइंदा इमाम है, वो ये नहीं कहता मेरी इताअत करो, वो कहता इमाम ने ये फरमाया। यानी वो जरिया है इमाम के अहकाम को पहुंचाने का। माशाल्लाह, तवज्जो चाहिए, जरिया है वो हमारे लिए। मिसाल के तौर पर आप वहां से बैठकर अपने पाकिस्तान तशरीफ लाते हैं, हिंदुस्तान तशरीफ लाते हैं, तो ये जो फ्लाइट में जिसमें हम आते हैं, ये जरिया है हमें यहाँ से यहाँ तक के पहुंचाने का। इसी तरीके से जरिया है हमारा इन उलमा के जरिए से इमाम अलैहिस्सलाम की बातों पे अमल करने का। क्योंकि हमारे पास इतनी इस्तिताअत नहीं है कि हम कौले मासूम को उस माना में समझ सकें बगैर इल्म के जो एक मरजाए वक्त समझता है, नुमाइंदा इमाम समझता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो लिहाजा हमारे लिए लाज़िम और जरूरी है। और जो मेरी तरफ से बताएं वो मेरा कौल है, इनकी बात सुनो, इनकी इताअत करो, 11वें इमाम कहते हैं। और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने इसहाक इब्न इस्माइल की तरफ एक तफसीली खत लिखा। 11वें इमाम ने इसहाक इब्न इस्माइल की तरफ अब एक तफसीली खत भी लिखा। क्या लिखा? हम उसमें से जो हिस्सा हमारे पास में किताबों के अंदर आया मैं आपकी खिदमत पेश करता हूँ। क्या लिखते हैं इमाम अलैहिस्सलाम? इमाम इरशाद फरमाते हैं तुम उस्मान बिन सईद से मिले बगैर, इसका मकसद ये है कि ये इसहाक ये जो इसहाक हैं ये रहने वाले ईरान के फारस के हैं। चूंकि अगर ये जो जुमला रवायत का बयान में पढ़ने जा रहा हूँ, रवायत का बयान करने जा रहा हूँ, इस बात से ये हमें करीना मिलता। इमाम इरशाद फरमाते 11वें इमाम तुम इस उस्मान बिन सईद से मिले बगैर नेशापुर शहर से बाहर न निकलना। यानी उस्मान बिन सईद भी कुछ जमाने में नेशापुर में रहते थे। उस्मान बिन सईद जो इमाम के नुमाइंदे पहले बने, नेशापुर में इन्होंने कुछ दिन जिंदगी गुजारी है। 11वें इमाम इरशाद फरमा रहे हैं तुम नेशापुर में इनसे बगैर मिले घर से बाहर ना निकलना, खुदा उनसे राजी हो क्योंकि मैं उनसे राजी हूं। यानी मैं उस्मान बिन सईद से राजी हूं, तुम उनसे मिलना, तुम एक दूसरे को अपना तारुफ कराना, क्योंकि वो एक नेक बंदा है, हमारा अमीन है, पाक दामन है और हमारे ज्यादा करीब है। इमाम अलैहिस्सलाम अपने नुमाइंदों की सनद दे रहे हैं। अब गैबत सुगरा है ना, चूंकि गैबत सुगरा आने वाली है, जब गैबत सुगरा आने वाली है तो इमाम अलैहिस्सलाम लोगों को आमादा कर रहे हैं। आमादा क्या कर रहे हैं? लोगों को आमादा कर रहे हैं कि तुम गैबत सुगरा के आदी हो जाओ। इसीलिए 5 साल तक 12वें इमाम को छुपा के रखा। ये छोटी सी गैबत है 5 साल की, जिसे छुपा के रखा ताकि लोग आदी हो जाएं कि इमाम छुप कर भी रह सकता है। फिर उस 5 साल ने गैबत सुगरा, जो उससे बड़ी जरा सी गैबत आई, 70 साल की गैबत सुगरा रखी अल्लाह ने, ताकि तुम आमादा हो जाओ गैबत कुबरा के लिए। वाह वाह, देखिए 5 साल छुपाया ताकि तुम गैबत सुगरा 70 साल के लिए तैयार हो जाओ। गैबत सुगरा में रखा ताकि तुम गैबत कुबरा के लिए तैयार हो जाओ। ये बिल्कुल एक रवायत से इस तरह से टैली करता। मैं एक मिसाल दे दूं। जब छठे इमाम से पूछा गया था मौला मैयत को कब्र में उतारने से पहले मंजिलें क्यों देते हैं, देखिए बड़े गौर से सुनिएगा, मंजिलें क्यों देते हैं?
تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا ہم منزل قبر میں اتارنے سے پہلے اس لیے دیتے کہ وحشت قبر بہت زیادہ ہو جاتی ہے، لہذا جب ہم پہلی منزل دیں گے تو روح مردہ جسم مردہ عادی ہوگا اترنے کا، پھر دوسری منزل دیں گے دوبارہ عادی ہو جائے گا، تیسری منزل دیں گے اور عادی ہو جائے گا، لہذا لوگ کہتے ہیں 3 یا 5 منزل دینا مستحبات میں سے، اس لیے کہ جب قبر میں اتارے تو وحشت قبر سے جنازہ پھٹ نہ جائے، یعنی عادی ہو جائیں، عادی قبر میں اترنے کے، جس میں انسانی عادی ہو جائے، لہذا امام علیہ الصلوۃ والسلام کی 5 سال کی غیبت رکھی، گھر میں محفوظ رکھا، پھر 70 سال کی غیبت صغرا رکھی، پھر غیبت کبرا میں مقدمہ بنایا تھا غیبت کبرا کے لیے تاکہ لوگ عادی ہو جائیں کہ غیبت کبرا کیا، یہ ہے وہ فلسفہ غیبت کا۔ اور محمد ابن اسماعیل اور علی ابن عبداللہ الجستانی دونوں روایت کرتے، ہم سامرہ میں امام حسن عسکری کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کے پاس آپ کے شیعوں کی ایک جماعت بیٹھی تھی۔ دیکھیے یہ وہ ساری دلیل ہے امام زمانہ کے اوپر جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ کہتے ہم سامرہ میں بیٹھے تھے، امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے، آپ کے پاس شیعوں کی ایک جماعت بیٹھی تھی، لوگ گئے ہوں گے ملنے کے لیے، ہم نے دیکھا کہ آپ کا خادم بدر آیا، 11ویں امام کا خادم، اور اس نے کہا مولا دروازے پر کچھ لوگ ہیں جن کے چہرے گرد آلود ہیں، یعنی چہروں پر گرد و غبار جمی ہوئی ہے۔ امام نے حاضرین محفل کو بتایا کہ وہ یمن سے آئے ہیں۔ اب آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، امام حجرے میں، بدر حجرے میں، وہ دروازے پر تھا، بدر نے آ کے امام سے بتایا کہ کچھ لوگ آئے، امام اٹھ کے تو نہیں گئے، انہوں نے تو نہیں دیکھا، نہ بدر نے نہیں یہ بتایا کہ لوگ کہاں سے آئے، بیٹھے ہوئے حجرے میں امام کہاں سے اس بات کو سمجھ گیا کہ یہ لوگ یمنی ہیں، یمن سے آئے ہیں؟ یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ امام کا علم غیب ہے، جبھی تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ دروازے پہ جو لوگ آئے ہیں وہ یمن سے آئے ہیں، اور مولا نے اس لیے کہا، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بیان فرمایا تو یہ کہا وہ یمن سے آئے ہیں اور ہمارے شیعہ ہیں، اور آپ نے اپنے خادم بدر کو حکم دیا، دیکھیے سنیے، بدر کو حکم دیا جاؤ عثمان بن سعید عمری کو بلاؤ، عثمان بن سعید عمری پہلے نائب ہیں غیبت صغرا میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے، جاؤ عثمان بن سعید کو بلاؤ۔ راوی کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں عثمان بن سعید آ گئے، ان سے امام نے ارشاد فرمایا، 11ویں امام نے، عثمان تم ہمارے وکیل ہو، خدا کے مال کو وصول کرنے کے لیے معتبر ہو، تم ہماری طرف سے امین ہو، ان یمنی لوگوں سے جو مال لائے ہیں جا کر کے وصول کر لو۔ 11ویں امام اسی جگہ پر اپنا نمائندہ، اپنا وکیل بھیج کر مال جمع کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو میرے بیٹے کی غیبت کبرا میں عام لوگوں سے رابطہ کرنے کی عادت ہو جائے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمارے پاس روایت دلالت کرتی ہیں کہ نائب امام کے اوپر غیبت میں ہم امام سے کیسے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور ایک جملہ جو میں ہمیشہ بار بار اس بات کو پڑھتا ہوں وہ یہ ہے حضران گرامی، یہ توفیق الہی ہے اور مدد امام ہے کہ ایک انسان مجتہد کے درجے پر فائز ہوا ہے۔ اگر توفیق الہی نہ ہو اور مدد امام نہ ہو تو ہر ایک انسان مجتہد وقت یا مرجع وقت نہیں بن سکتا۔ یہ امام کی ایک نظر خاص ہوتی ہے، ہر ایک پہ نظر خاص نہیں ہوتی، امام ہر ایک سے ہر ایک کام نہیں چاہتے، بلکہ جو جس لائق ہوتا ہے اس کی ذمہ وہی ڈیوٹی امام علیہ الصلوۃ والسلام لگاتے ہیں، حالانکہ ہم پتہ بھی نہیں چلتا کہ امام نے آج ہماری کون سی ڈیوٹی لگائی ہے، امام علیہ الصلوۃ والسلام کون سے خدمات ہم سے لینا چاہتے ہیں، یہ امام بہتر جانتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں عثمان بن سعید آ گئے اور ان سے کہا جاؤ مال کو اکٹھا کرو، اور اس کے بعد پھر ہم دونوں نے کہا ہے مولا عثمان آپ کے بہترین شیعوں میں سے ہیں، اور آپ نے عثمان کا مقام بتا کر ہماری معرفت میں اضافہ کیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یعنی ایک وکیل کی معرفت حاصل کرنا بھی امام کی معرفت ہے، ایک امام کی معرفت حاصل کرنا بھی امام کی معرفت ہے۔ لوگوں نے کہا اگر لوگوں نے جیسے یہ پوچھا تھا مومنین نے، مولا آپ نے عثمان کی معرفت کرا کے ہمارے علم میں اضافہ کیا، ہماری معرفت میں اضافہ کیا، تو امام کہتے خبردار ان کی معرفت حاصل نہ کرو، معرفت صرف ہماری ہے، نہیں
چونکہ ان کی معرفت ہماری معرفت ہے، ہماری معرفت خدا کی معرفت ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے جناب زرارہ نے جو روایت بیان فرمائی تھی، بھائی جناب زرارہ کی وہ کیا روایت ہے؟ جناب زرارہ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو امام علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت بیان فرمائی تھی وہ یہی تو تھی کہ امام صادق کی خدمت میں زرار آئے اور زرارہ نے کہا کہ ہم اگر آخری زمانے کو درک کریں تو ہمارا کیا ذمہ داری ہوگی؟ تو امام نے ارشاد فرمایا تھا، اے زرارہ اگر آخری زمانے کو تم درک کرو تو یہ دعا پڑھا کرنا، اللہم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک۔ اے پروردگار عالم تو اپنی معرفت کرا، تیری معرفت نہیں ہوگی تو میں تیرے نبی کی معرفت نہیں حاصل کر سکتا۔ اے پالنے والے تو اپنے رسول کی معرفت کرا، اگر تیرے رسول کی معرفت نہیں ہوگی تو میں تیری حجت کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ اے پالنے والے مجھے اپنی حجت کی معرفت کرا، اگر تیری حجت کی معرفت نہیں ہوگی تو میں دین میں ہی گمراہ ہو جاؤں گا، اپنے دین ہی سے جدا ہو جاؤں گا۔ یعنی معرفت امام زمانہ اس زمانے میں دین میں محکم و مستحکم رہنے کی علامت ہے۔ اور یہ جو روایت آئی ہے زرارہ والی، جو میں نے بھی آپ کی خدمت میں پڑھا، اللہم عرفنی نفسکا، اسے امام صادق نے بھی زرارہ سے سفارش فرمائی ہے، اور اس روایت کو پہلے نائب عثمان بن سعید نے بھی بیان فرمایا ہے کہ اپنے امام کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو غیبت امام میں تو اس دعا کو پڑھا کرو۔ اس لیے بزرگان دین و مذہب جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں اس دعا کو پڑھتے ہیں، اللہم عرفنی نفسکا فإن لم تعرفنی نفسکا لم عارف نبیک، اپنے اس میں پڑھتے ہیں، دعائے قنوت میں پڑھتے ہیں۔ اور پھر روایات میں آیا، امام علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سے قول ہیں، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام معرفت امام میں ارشاد فرماتے ہیں کہ زمانے غیبت میں انسان کو یہ دعائے غریق پڑھنا چاہیے، یعنی غرق ہو جائے محبت امام میں ہم۔ اور امام نے ارشاد فرمایا، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت آئی ہے۔ لہذا ہم چاہتے ہیں ایک بار آپ حضرات بھی ہمارے ساتھ میں اس دعا کو پڑھ لیں، اور یہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، بعد میں یاد بھی کر لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، رحیم ہو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ تمام وہ دعائیں ہیں جان گرامی جو امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں وارد ہوئی ہیں، آئی ہیں، ہمارے پاس میں موجود ہیں۔ اب ہم نائب اول سے زیادہ بحث اس وقت نہیں کریں گے کیونکہ وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ ہمارا سلسلہ انشاءاللہ جب اسی طریقے سے آگے بڑھے گا تو ہم آپ کی خدمت میں 4 نائبین کی زندگی کو پیش کریں گے، کتنے دن نائب رہے، کس طریقے سے نائب رہے، انہوں نے امور کے انجام دیے، سارے وہ موضوع ہیں جو معرفت امام علیہ الصلوۃ والسلام میں ہمارے لیے معرفت کا سبب بنتے ہیں، جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات میں ہمارے لیے معرفت کے اس اعلیٰ درجے پر اور پیمانے پر ہم کو لے کر کے جاتے ہیں کہ جہاں انسان کے اندر معراج کی بلندیاں حاصل ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ امام ہے، امام علیہ السلام، اور ہم کوئی بے سہارا نہیں ہے، بے وارثہ نہیں ہے، ہمارا پردے غیب میں وارث ہے۔ اور یہ لطف الہی ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو زندگی دی ہے اللہ نے۔ لیکن یہی امام آج کل صبح آپ اپنے یہاں پڑھیں گے دعا نطفوں میں، این الطالب بدم المقتول بکربلا، کہاں ہے وہ کربلا کے مقتولین کے خون کا بدلہ لینے والا؟ یعنی امام علیہ الصلوۃ والسلام گریا کرتے ہیں، امام رو رہے، وہ پردہ غیب میں دعا ہو۔ اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے معصومین کا قول ہے کہ سب سے بہترین دعا انتظار الفرج، امام علیہ الصلوۃ والسلام کے فرج کا انتظار کرنا ہے، یا اکثر الدعاء بتعجیل الفرج، زیادہ سے زیادہ دعا کرو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کی کہ اللہ امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ اور عریضے میں بھی آپ بھائی علی سے سن رہے تھے، علی بھائی سے، کہ وہ مصرع بڑا اچھا تھا کہ الاجل مختصر، دیکھیے یہ الاجل مختصر میں پوری کائنات سمیٹے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عریضے میں ہم نے لکھا الاجل، جب آپ آ جائیں گے تو پھر تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی نا، پھر تو ساری مشکلات ہمارے لیے خود بخود آسان ہو جائیں گی۔ اس لیے کہ جتنی بھی دنیاوی مشکلات ہیں وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے پردے میں رہنے سے ہیں، یعنی ہمارے لیے۔
پردے میں سے باہر آنے کے بعد جب ظہور امام علیہ الصلوۃ والسلام ہو جائے گا ہماری ساری ظاہری مشکلات ختم ہو جائیں گی، باوجود یہ کہ آج پردے میں رہنے کے باوجود بھی ہماری اتنی امداد فرما رہے ہیں۔ خود امام ارشاد فرماتے اگر ہمارا تکیہ نہ ہو، ہمارے اوپر تمہارا اعتماد نہ ہو، اگر ہم تمہاری مدد نہ کریں تو لوگ تمہیں صفوف بنا کر ہواؤں میں اڑا دیں، تمہیں ختم کرتے۔ یعنی ہمارا ثابت قدم رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ پردے میں رہ کر امام ہماری مدد فرما رہے ہیں۔ لیکن جب وہ یوسف زہرا سامنے آئیں گے، جس وقت ذوالفقار حیدری ہاتھ میں ہوگی، تو کیا وہ جس طریقے سے امام حسین نے آواز دیا تھا ظالموں تم نے میرے اکبر کو مار ڈالا، ظالموں تم نے میرے قاسم کو مار ڈالا، ظالموں تم نے میرے اصغر کو مار ڈالا، ظالموں تم نے میرے بھیا عباس کو مار ڈالا، ظالموں تم نے میرے اون کو مار ڈالا، تم نے میرے محمد کو مار ڈالا۔ پھر جو حسین نے تلوار چلائی تھی تو ایسا لگ رہا تھا جیسے پشتوں پہ پشتے لاشوں کے لگ رہے ہیں۔ لیکن عزیزو کیا امام زمانہ اس بات کو نہیں جانتے کہ میرا جد کتنی مظلومیت کے ساتھ میں شہید ہوا ہے؟ کیا امام خون کے آنسو نہیں روتے ہوں گے پردے غیب میں؟ اور اس کا علم تو خداوند عالم کو ہے جو اللہ نے مخصوص رکھا ہے کب ظہور ہوگا۔ لیکن ہاں اتنا ضرور ہے سیدہ کا لال نرغے آدم جب گر گیا اور آواز دینے لگا حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ میں کہتا ہوں حسین مجبور نہیں تھے، یہ مصلحت الہی تھی، ورنہ حسین ایک اشارہ کرتے پوری فوج ختم ہو جاتی۔ اور راضیتم مرضیہ کا اگر قصیدہ اللہ نہ پڑھتا اور آواز غیبی نہ آتی تو حسین کے تلوار نیام میں رکھتے؟ نہیں، ہرگز نہیں رکھتے۔ لیکن جیسی تلوار کو نیام میں رکھا بھاگی ہوئی فوجیں سمٹ کے آ گئیں۔ بس پھر کیا تھا، کوئی پتھر برسا رہا تھا، کوئی نیزہ مار رہا تھا، کوئی خاک کربلا پھینک رہا تھا، سیدہ کا لال اس طریقے سے ذوالجناح پہ ڈگمگا رہا تھا، کبھی دہنی طرف گرتا تھا کبھی بائیں طرف گرتا تھا۔ ایک وقت آیا سیدہ کا لال زمین کربلا پر گرا، اور زمین کربلا پر جب گرا تو شمر ملعون کن خنجر لے کے چلا، در خیمہ پہ کھڑی ہوئی جناب زینب جو ٹلے زینبیہ پہ کھڑی تھی، اور در خیمہ پہ جناب سکینہ کھڑی تھی۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے عمر سعد کی طرف دیکھا، آواز عمر سعد تو کھڑا دیکھ رہا ہے اور میرا ماجایا ذبح کیا جا رہا ہے۔ ازادارو 4 سال کی بچی نے جب دیکھا ہوگا ہائے میرے بابا کا گلا، اور 3 دن کا بھوکا پیاسا شمر ملعون کا خنجر۔ بس ازادارو ادھر حسین کا گلا بدن سے جدا ہوا، سر بدن سے جدا ہوا، گلے پر تلوا خنجر چلا، ادھر زمین کربلا کو زلزلہ آیا، آفتاب کو گہن لگا، سیاہ آندیاں چلنے لگی۔ سید سجاد نے پھوپھی اماں کو آواز دے کر ایک ہی جملہ تو کہا، پھوپھی اماں کیا قیامت آ گئی؟ ذرا خیمے کا پردہ تو ہٹائیے۔ اب جو خیمے کا پردہ اٹھا، سید سجاد نے دیکھا بابا کا سر ہے، نوکے نیزہ پہ بلند ہے۔ آواز پھوپھی اماں یتیم ہو گئے، میرا بابا مارا گیا، ہائے میری شہزادی سکینہ کربلا میں رو کر کہتی تھی بابا، اے میرے بابا۔ الا ولعنت اللہ سیعلم الذین ظلموا ایام جزاک اللہ مولانا، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ جناب، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت التماس کروں گا جناب ڈاکٹر قمر عابدی صاحب سے کہ زیارت و دعا کے لیے تشریف لائیں۔ متوجہ زیارت اپنی جانب سے، اپنے والدین، جملہ مومنین و مومنات کی جانب سے، خصوصاً آج کے جو شہداء ہیں اور مرحومین ہیں، تازہ مرحومین ہیں، ان سب کی جانب سے، عابد علی صاحب کے گھرانے کی جانب سے خصوصاً، اور ہمارے ملت جعفریہ کے جتنے مرحومین ہیں، جس میں ہمارے خاندان کے گھر والے بھی ہیں، ان سب کو شریک کرتا ہوں۔ پہلے دعائے فرض پڑھیں گے، قبلہ نے بہت اعلیٰ طریقے سے اس کی وضاحت فرمائی، دعا میں ہم شریک ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی عظم بلاؤ وبرح الخطاؤ وانکشف الغطاؤ
وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في شدة ورخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا منزلتهم وفرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا لمح البصر وأقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصرني فإنكما ناصران یا مولانا یا صاحب الزمان الغوث 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 ادرکنی 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 الساعة 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 العجل 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 یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ طاہرین. اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ. میں ترجمہ بھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ ہم سب کو اس کا عرفان بھی ہو جائے بہتر حالات. آیا بلائیں عظیم ہو گئی، پوشیدہ چیزیں ظاہر ہو گئیں، ہٹ گئے، امید منقطع ہو گئیں، زمین تنگ ہو گئی، راحت زندگی ختم ہو گئی، رحمت آسمانی بند ہو گئی، اور ایسی حالت میں تو ہی مددگار ہے، اور شکوہ تیری طرف آتے ہیں اور شکوے تیری ہی طرف آتے ہیں. اعتماد، بھروسہ، سختی اور آرامی میں تیرے ہی ذات پاک پر ہے. خدایا رحمت نازل فرما محمد اور آل محمد پر جو کہ صاحبان امر ہیں، اطاعت تو نے ہم پر واجب قرار دی ہے، اور اسی اطاعت کے ذریعے ان کے رتبے کی ہم کو معرفت دی. ہماری تکلیفوں کو برطرف فرما. آخر محمد و آل محمد جلدی فوراً ہی مثل آنکھ کے پلک جھپکنے کے اور اس سے بھی جلد تر یا محمد یا علی یا علی یا محمد ہماری حمایت کیجئے. آپ دونوں حمایت کر سکتے ہیں اور ہماری مدد کیجئے، اس لیے کہ آپ دونوں مددگار ہیں. اے میرے آقا وہ سرور بزرگوار امام عصر فریاد رسی فریاد رسی فریاد رسی کو پہنچیے، مدد کیجئے مدد کیجئے مدد کیجئے. اسی وقت اسی وقت اسی وقت جلد سے جلد یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین. ماشاءاللہ بھائی، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ماشاءاللہ. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی انصارک المستشہدین معک جمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا علی ابن موسی الرضا، السلام علیکم وعلی آبائک السبع وابنائک الاربع، السلام علیکم جمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب عصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا امام زماننا ھذا عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ آپ کے سب عبادات قبول فرمائے. بات پہلے جزاک اللہ قمر بھائی، جزاک اللہ.
میں سمیم قلب آپ سب حضرات کا مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے اور ہمارے مرحومین کے لیے آپ نے فاتحہ پڑھا. میں بہت بہت مشکور ہوں آپ سب کا فردن فردن. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اور سبیل اردو فاؤنڈیشن اللہ تا قیامت قائم رکھے اور اس کے جو مقاصد ہیں اللہ اس کو جلد از جلد پورے فرمائے اور پورے ہدف پورے کرے اور انشاءاللہ ہم کو اس میں شرکت کا موقع عطا فرمائے بطوفیل الہی آمین. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. بڑی خوبصورت ڈاکٹر صاحب آپ نے زیارت و دعا کروائی. ہمیشہ کی طرح سلامت رہیے. آج دعا امام زمانہ جی وہ پڑھنی چلے جی. بسم اللہ جی استعاذہ پڑھیں گے. بسم اللہ سب مل کے پڑھیں گے. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلوات اللہ علیہ وعلی آبائک فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ما شاء الله جناب ما شاء الله. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. ماشاءاللہ. بہترین میں دعا. چاہتا ہوں کہ اپنے وقت کے اندر ہی کوشش کروں ایڈجسٹمنٹ کی وجہ سے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بالکل آپ ہمیشہ اس کا خیال رکھتے ہیں وقت کا اور ہمیشہ آپ مناسبت سے زیارات و دعا کرواتے ہیں. یہ بھی ماشاءاللہ آپ ہی کا خاص ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے اور طول عمر عطا فرمائے. میں اس کے ساتھ ہی تمام پڑھنے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آپ نے شرکت کی. آپ سب کا بھی شکریہ. اور جو پڑھا گیا آج ہمارے اس پروگرام میں حدیث کے ساتھ تلاوت کلام پاک سلام مجلس زیارت و دعا, اس کا ثواب جو ہے ہمارے ڈاکٹر قمر عابدی صاحب کے والدین کو, ان کے اہل خانہ کے والدین اور مرحومین ان کے خاندان کے, ان سب کو, آپ کے حاضرین کے خاندان کے مرحومین کو, میرے مرحومین کو اللہ تعالیٰ اس کا ہدیہ جو ہے وہ عنایت فرمائے, قبروں کو روشن و منور فرمائے اور ان کے لیے دنیا آخرت میں اور ہمارے تمام گھر والوں کے دنیا آخرت میں آسانیاں فرمائے. خاص طور پہ ہمارے ڈاکٹر صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت دے, لمبی زندگی دے. یہ بڑے خوبصورت آدمی ہیں اور کوئی بھی اچھا کاز ہو, کوئی بھی اچھا کام ہو, ان کو کہا جائے ہمیشہ اس میں آگے آگے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دے اور کوئی غم نہ دے سوائے حسین کے. اگلی شب جمعہ تک کے لیے خاکسار کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم, شب بخیر. وعلیکم السلام.